अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आज ज़मानत पर रहाई होगी और उन्हें अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया, जहां से वो पहले बनी गाला गईं और फिर उसके बाद वहां से वो लाहौर के लिए रवाना हो गईं। देखने की बात यह है कि उनकी रहाई जो है ये अदालती फ़ैसला है या हिकमत अमली, क्योंकि बुशरा बीबी की जेल से रिहाई का मतलब ये है कि अब वो क्या सियासी सरगर्मियों में उस तरीके से हिस्सा लेंगी जैसे बिलवास्ता तौर पर वो माजी में लेती रही हैं, क्योंकि बानी पीटीआई तक वो एक मौसर ज़रिया है रसाई का, और अगर कोई उनकी गुड बुक्स में है तो फिर उसके नतीजे में वो बानी पीटीआई के भी करीब है। और जाहिर है कि अब बाहर बैठकर उनको सूरत हाल को ख़ुद भी देखने, समझने और जायज़ा लेने का जो है वो मौका मिलेगा, और उनके बायस बानी पीटीआई तक शायद बेहतर इतलात जो हैं वो पहुंच सकें। ये तो अब आने वाला वक्त बताता है कि किस तरीके से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2-3 ग्रुप्स की जो है वो पीटीआई के अंदर बात हो रही है। दूसरी तरफ 26वीं आइनी तरमीम के बाद सूरत हाल जो है वो जाहिर है कि अभी उस तरीके से जो है लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है उसके कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर है कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आखिरी दिन है और उसके बाद 26 को जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लेंगे। 26वीं आइनी तरमीम में अगर ये सोचा गया था कि पहले 2 जजेस को जो है वो नज़रअंदाज करके तीसरे दर्जे पर मौजूद याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो ज़ाहिर है एचिसन क्लब जो है वो नहीं टूटा है। दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखा है, और ज़ाहिर है कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो तौसीक के लिए फुल कोर्ट के सामने नहीं लाया जाता, वो किसी खसूसी बेंच में जो है वो नहीं बैठेंगे, और जब तक जो बेंचेस की कमेटी है उसको जो है पुरानी सूरत हाल में बहाल नहीं किया जाता, वो हिस्सा नहीं लेंगे। अब देखने की बात यह है कि याह्या अफरीदी साहब प्रिवेल करते हैं या वो 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो हावी होते हैं। बैकग्राउंड जो है वो तीनों का एक सा है, और इस सूरत हाल के हवाले से क्या ये ना हो कि 26वीं आइनी तरमीम करके जो सोचा गया था उसके नताइज जो हैं वो उल्टे पड़ जाएं। अब आगे चैलेंज होने भी जा रही है 26वीं आइनी तरमीम जो है, और बैरिस्टर गौहर खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे, और ज़ाहिर है कि जो पीटीआई का वकला विंग है वो भी इसको चैलेंज करने की बात कर रहा है। और सामने अदालत के अंदर सिर्फ जस्टिस याह्या अफरीदी नहीं है, बल्कि 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और ज़ाहिर है जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद हैं, और दोनों जो हैं वो इस सूरत हाल से यकीनन दिल गुरफ्ता भी हैं। अब ये अदालती मंजरनामा जो है ये किस हद तक हुकूमत ने जो सोचा है या जो उनकी ख्वाहिश रही है कि इसके नतीजे में अदलिया मुस्तहकम होगी, हुकूमत के लिए जो है ज़रा रिलीफ़ होगा कि वो अपने कामों पर तवज्जो दे सके, और जो एक फ़ैसला साजी का अमल है वो उस तरीके से जो है नहीं चैलेंज हो पाएगा जिस तरीके से या जिस हवाले से वो खाइफ थे और जिसका बरमला इजहार भी किया गया। और अब भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना होते तो ये तरमीम जो है ये नहीं हो सकती थी। अगर हो भी गई है तो पहले भी 19वीं तरमीम के वक्त यही कहा गया था कि हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सजाद साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नदीम अफजल चंद साहब, ज़रा आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि एक ये जो सियासी नई डेवलपमेंट है उस तनाजुर में कि जब ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त 2-3 ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं और शायद आगे चल के एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनने वाला है, इस मौके के ऊपर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रहाई जो है जिस बर्क रफ्तारी के साथ हुई है कि समाअत होती है और फौरी तौर पे ही जज साहब जो हैं वो ज़मानत का फ़ैसला सुना देते हैं और आज भी कोई 15 मिनट ही लगे उनको जेल से रिलीज़ करते हुए, तो आपको क्या लगता है, ये हिकमत अमली है या अदालती फ़ैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर वो बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं? शुक्रिया नवीन साहब, बड़ी मेहरबानी आपने इनवाइट किया। देखिए, जहाँ तक जमानतों का तल्लक है या किसी और का तल्लक है, इस पर तो क्या सराही अभी नहीं की जा सकती कि कोई डील हुई है या क्या हुआ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई ने इस तरमीम में जिस तरह बाहर बैठे लोग या कुछ यूट्यूबर या और सोशल मीडिया के लोग इस तरह मुखालफत कर रहे थे और पीटीआई के जो सीजन लोग थे जिसमें उनके चेयरमैन गौर खान साहब हैं या और उनके लोग हैं, उन्होंने कमेटी के अंदर भी भरपूर शिरकत की और जो मौलाना साहब ने अपना दिया था, तरमीम अपनी दी थी, उसमें उनकी इनपुट शामिल थी और उसके बाद बिलावल साहब भी मौलाना साहब से मुज़ाकरात करते रहे और वो हर मौके पे मौलाना साहब ये कहते रहे कि ये चीज़ें पीटीआई को कबूल है और सारी चीज़ें कोशिश की गई कि कंसेंसस हो जाए और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ें मुत्तफिका हुई हैं और जो एक माहौल बना था, माहौल तो लोगों की ख्वाहिश तो ये थी कि एक हंगामा बर्पा होगा, लड़ाइयाँ होगी, लेकिन मैं समझता हूँ बड़े पुरसकून तरीके से एक सेशन भी हो गया। तो इसमें मैं समझता हूँ बाकी बुशरा बीबी की जमानत ये अच्छी बात है, उनकी जमानत होनी चाहिए कि औरतों का जेल में रहना और फिर ऐसे मुकदमात में जिनमें ऑलरेडी मर्दों पे मुकदमात और साथ औरतें शामिल हो जाएं। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो भी सियासी औरतें हैं या सियासत से बाहर हैं या जो सियासत करती हैं, सबको इनको ज़रा नहीं, इसमें नदीम अफजल चंद साहब, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि इसके असरात आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान भी ज़ाहिर है गिरफ़्तार हैं और बुशरा बीबी आप बाहर हैं और पार्टी जो है वो एक तितर बितर किसी कैफियत में है। लेकिन ये असरात तो आने वाले दिनों में पता चलेंगे। काफ़ी लोग नाला हैं पीटीआई के और अपनी क़यादतों से भी और बी टीम और सी टीम से, और एक क़यादत का फुकदान है पीटीआई के अंदर, वो पॉलिटिकल फैसले नहीं कर पा रहे। उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने मिस की और इसको मजीद बेहतर तरीके के साथ वो गवर्नमेंट के साथ या पार्लियामान के को एंगेज कर सकते थे, दूसरी जमातों को भी, जो वो नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में लेकिन इसके बावजूद मौलाना का फैज़ और बिलावल साहब का फैज़ जो है, मेरा ख्याल है उससे पीटीआई मुस्तफीद हो जाएगी। अच्छा मैं आता हूँ। वसीम सजाद साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जब ये 26वीं आइनी तरमीम लाई जा रही थी तो हुकूमत भी ख़ाइफ थी कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगर चीफ़ जस्टिस बन गए तो फिर मामला जो हैं वो उनके लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं। बड़ा बरमला वो इजहार कर रहे थे कि उनका झुकाव जो है वो ज़ाहिर है एक मखसूस जमात की तरफ है और उसके नताइज उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। अब जब ये तरमीम हो गई, जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बन गए, तो दोनों सीनियर मोस्ट जजेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये भी एक अंदाज़ा था कि शायद जस्टिस याह्या अफरीदी ना माने तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को ले आया जाए, लेकिन अगर अब ये हो गया है तो एक तो ये एचिसन क्लब भी नहीं टूटा है और दूसरा ये भी एक तासुर है कि ये जो तदबीर की गई है ये कहीं उल्टी ना पड़ जाए। बात यह है जी कि ये जो ख़दशा था कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये ख़दशा भी इसकी कोई बुनियाद नहीं थी, क्योंकि उनका एक लंबा किरदार रहा है बतौर जज हाई कोर्ट के, फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। असल में मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले से ये सारी जी फैसला तो जजेस करते रहते हैं, कभी किसी के हक़ में होता है, कभी किसी के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन फ़ैसले से ये कहना कि जी वो किसी का झुकाव है किसी तरफ, वो मेरा ख़्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनका जो भी हमारे जजेज़ हैं, अब ये जो जजेज़ हैं सारे सीनियर तरीन जजेज़ हैं, हर एक ने कम से कम 15-20 साल
ہائی کورٹس میں پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے ججز کی فرائض سر انجام دیے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس خدشے کی کوئی ٹھوس بنیاد ہے. خدشہ ہے میرے خیال میں کہ وہ اس طرح کریں گے، لیکن یہ سارے ججز جو ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب سب بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، بڑے فیئر مائنڈڈ ہیں، بڑا اچھا ان کا کردار رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو حالات بنے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے جو بھی ان کو کام دیا جائے گا. تو صرف یہ جو ہے کہ وہ جو روایت تھی پاکستان میں پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنایا جائے، اب شروع میں تو ایسا قانون بھی کوئی نہیں تھا کہ ضرور اس کو بنانا ہے، اور پاکستان کی یہ 70 سے زیادہ سالہ تاریخ میں صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ سینئر جج کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. ایک پاکستان کے ابتدائی سالوں میں جسٹس منیر صاحب کو بنایا گیا چیف جسٹس جب وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور سینیورٹی کا اصول توڑ کے ان کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جی یہ پاکستان کے سینئر ترین جج ہے تو اس لیے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. بہرحال سینیورٹی کا اصول توڑا گیا. پھر 93 کے قریب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور اس پہ ایک رد عمل آیا، وکلا میں بھی آیا، ججز میں بھی آیا، اور پھر ان کو وہ منصب چھوڑنا پڑا. تو جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ جب ایک روایت بن چکی ہے اور اس روایت کو برخلاف اگر اپوائنٹمنٹ کی جائے تو اس سے مشکلات بھی آتی ہیں، خدشات بھی بڑھتی ہیں، گروپنگز بھی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ایک قانون بنا دیا جائے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس بنے گا. تو اس لیے 18ویں ترمیم میں یہ کیا گیا تھا. تو اب یہ جو کی گئی یہ ترمیم میرے خیال میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ سب ججز جو ہیں وہ قابل ہیں. میں آتا ہوں ذرا، اس میں ایک اور سوال بھی ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب ندیم افضل چند صاحب آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے بڑا زور لگایا اس ترمیم کے حوالے سے، لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ اس چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو فل کورٹ کے سامنے لایا جائے. اب وہ سینئر موسٹ جج ہیں، ان کے بعد منیب اختر صاحب ہیں، تو اگر یہ چیز جو ہے وہ اس کمیٹی میں آتی ہے اور اگر سٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرف چل پڑتا ہے راستہ، تو یہ نہیں لگتا کہ کہیں جو سوچ کے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے یہ کہ الٹا گلے ہی نہ پڑ جائے؟ دیکھیں ندیم صاحب، میرا نہیں خیال یہ ہمارے ساتھ بڑے سینئر پینل میں آپ کے ساتھ ہمارے سینئر سیاستدان بھی ہیں، تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں میرے خیال اب پارلیمان جب قانون سازی کرے اور امینڈمنٹ کرے جو اس کا بنیادی کام ہے، اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پروسیجر جو آرڈیننس ایشو ہوا جو اس پہ دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ بھی اس وقت اور پارلیمان بھی جو سیزن وکلاء ہیں وہ بھی اس وقت معاذرائی جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور آنے والے دنوں میں اب آپ کو مفاہمتانہ جو مفاہمت جمع ماحول نظر آئے گا. اب لڑائی کا ماحول میرے خیال میں ختم ہونے جا رہا ہے سیاست. نہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالتی سطح کے اوپر ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک سٹینڈ لے رہے ہیں اور وہ کمیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ پرانی کمیٹی بحال کریں، یعنی جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کو لائیں، اور وہ بھی ظاہر ہے بعد کی پھر آپ نے ایک کی ہوئی ترمیم ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ویو لینگتھ پہ آ جائے گی یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرز والا معاملہ ہی چلے گا؟ میرے خیال میں جو اس وقت میں آپ کو زیادہ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ معاملات کورٹ میں ہیں اور ابھی اس لڑائی یہ ججز کی اپنی لڑائی ہے، ہم اس میں زیادہ نہیں باتیں کرنا چاہتے. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس سے کام آئے گا اور لڑائی کا ماحول ختم ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑائی کا ماحول ختم ہونے جا رہا ہے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ اس پہ میں ابھی کمنٹس نہیں کر سکتا.
میں تکے نہیں مار سکتا. آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ لڑائی کا ماحول ختم ہونا چاہ رہا. نہیں تو یہ تو پھر اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر بانی پی ٹی آئی بھی جیل سے باہر آ جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ اگر عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو کون روک سکتا ہے؟ آپ اور میں کیسے روک سکتے ہیں؟ عدالتیں اگر ان کو ضمانت دیتی ہیں یا کیسز ختم کرتی ہیں تو عدالتوں کا فیصلے تو ہر کوئی مانتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف عدالتی فیصلہ ہوگا؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ صرف عدالتی فیصلہ ہوگا، لیکن عدالتوں کے ذریعے ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی. بالکل. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ندیم بھائی، اب میں کیا آپ کو اس کے اوپر بتاؤں؟ میں جو ماحول جو تھوڑا بہت میں سیاستدانوں سے ملا ہوں، میں اس کی بنیاد پہ آپ سے کچھ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو کوشش کی جا رہی ہے، جو بلاول صاحب نے کوشش کی ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا اور پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے، یا تمام اسٹیک ہولڈر جو کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں لڑائی کا ماحول ختم ہونے جا رہا ہے. اچھا، اب وسیم سجاد صاحب، یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے لایا جائے، آپ کو لگتا ہے یحییٰ آفریدی صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے. تو یہ سوچا گیا کہ بھی یہ کئی دفعہ بینچ بن جاتے ہیں اور یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ اس کا خاص ایک رجحان ہوگا. تو اس کی وجہ سے یہ قانون بنایا گیا کہ جی بینچ جو ہے وہ 3 ججز جو سینئر موسٹ ججز ان کی کمیٹی کرے گی. تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ججز کے اندر ہی جو سینئر موسٹ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی کہ چیف جسٹس اور اس کے بعد سینئر جج اور تیسرا جج جو ہوگا وہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے اس کا تقرر کریں گے. کیونکہ وہ سٹال ہو گئی تھی نا کمیٹی. وہ جو کمیٹی تھی اب وہ آرڈیننس کے ذریعے بنی تھی، اور آرڈیننس کی جو ایک زندگی ہوتی ہے وہ 4 مہینے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جب وہ 4 مہینے پورے ہو جائیں گے تو شاید اس آرڈیننس کو مزید توسیع کی ضرورت نہ پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو آئینی مقدمات ہیں 26ویں ترمیم کے تحت آئینی مقدمات کے لیے جو طریقہ کار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے وہ بینچز کے بارے میں فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گی کہ بینچز کون سے ہوں گے، کون سے ججز اس میں ہوں گے. تو لہٰذا وہ جو اصل معاملات ہیں، جو سینسٹیو معاملات ہیں جن کا تعلق آئینی امور سے ہے، تو اس میں بینچز کا معاملہ تو ادھر چلا گیا ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں مجھے لگتا جو ہے کہ شاید پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے جب آرڈیننس کے لیپس کر جائے گا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا، اب اس میں وسیم سجاد صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ میں ندیم اول چند صاحب کے پاس جانے سے پہلے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، کیا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے سینئر وکلاء جو ہیں جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ بات کر رہے ہیں، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کے چیلنج ہونے جو 2/3 اکثریت سے منظور کی ہوئی ترمیم ہے، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں جی جو اصول بنائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ بنیادی سٹرکچر جس کو کہتے ہیں بیسک سٹرکچر وہ متاثر نہ ہو. تو اس صورت میں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ اس قسم کے فیصلے ہندوستان میں بھی آئے ہیں، پاکستان میں بھی اس قسم کے فیصلے ہیں، لیکن کوئی آئینی ترمیم آج تک سپریم کورٹ نے رد نہیں کی. تو سوال یہ ہے کہ جی بنیادی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں کچھ چیزیں تو ہیں شاید طے شدہ ہیں کہ جی اس میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی آ جاتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس آ جاتے ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آ جاتی ہے. مزید جو ہے وہ حالات کے مطابق یہ عدالتوں پہ ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی ڈھانچہ ہے. تو صرف اسی بنیاد پہ آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو سوال اٹھے گا کہ بھی کیا یہ جو ترمیم کی گئی ہے
کسی بنیادی ڈھانچے کو متاثر کرتی ہے؟ ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ شاید یہ کہا جائے کہ جس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور خصوصاً یہ کہ جو بینچ بنانے کے اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ سے لے کے جوڈیشل کمیشن کو دیے گئے ہیں، جو کہ ایک مختلف ادارہ ہے۔ تو ابھی تک سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی تھے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی بنی تھی وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہی بنی تھی۔ تو یہ ایک چیز ہے لیکن جو آپ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھتے کہ 19ویں ترمیم بھی اسی تناظر میں پھر کرنی پڑی تھی؟ کون سی جی؟ 19ویں ترمیم۔ جی 19ویں ترمیم یہ تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد معاملہ عدالت میں گیا، اس وقت چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے کچھ چیزیں کہیں کہ جی پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ۔ اس وقت وہ میرا خیال میں کافی دباؤ تھا، پریشر تھا کہ سپریم کورٹ پتہ نہیں کیا کر دے گی۔ تو 19ویں ترمیم میں وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی، اور ججز کی تعداد بڑھا دی گئی تھی، یعنی جو جوڈیشل ایلیمنٹ ہے جو ججز کی تقرری کرتا ہے اس کی تعداد بڑھا دی گئی تھی، لیکن جوڈیشل جو ڈومیننس ہے، یعنی کہ زیادہ کردار جوڈیشری کے تھا اپوائنٹمنٹ میں، وہ برقرار رہا اس کے بعد۔ تو یہ ہوا تھا۔ اب یہ ہے کہ اب اگر چیلنج ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کیا کرتا ہے یہ کہنا مشکل ہوگا، وہ تو جب سامنے آئے گی اس کے بعد بحث ہوگی۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ بینچ کون سا ہوگا، کون سے اس میں لوگ ہو گئے، تو یہ ایک اہم معاملہ ہوگا جب بھی یہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا۔ اب اس میں ندیم افضل چند صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور اس کے لیے پھر جو حربے اپنائے گئے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ منقسم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اختیارات کے حوالے سے، اور یہ جو بات ہے کہ عدلیہ کی آزادی اس سے متاثر ہوگی اگر ججز اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ مشکلات جو ہیں وہ ابھی ٹلی نہیں ہیں؟ دیکھیں جی ندیم بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو یقیناً ہمارے ملک میں بہت زیادہ کرائسس جس حوالے سے ہے، میں تو اس کو پولیٹیکل کرائسس کہوں گا، ایڈمنسٹریٹو یا اکنامک کرائسس بھی ہیں۔ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو کے لیے ضروری ہے کہ سارے ادارے یکسو ہو کے کام کریں، لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں دیکھیے جتنا کنسنسس اس وقت ہوا ترامیم کے اوپر، 18ویں ترمیم میں بھی ایک لمبا عرصہ کمیٹی میں چلا بات، لیکن یہ بھی دیکھنے کمیٹی کے اندر بھی گئی، بار کے اندر بھی بلاول صاحب گئے، تمام پولیٹیکل پارٹی کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور پھر ایک ہی پارٹی باہر نکلی ہے نا، صرف پی ٹی آئی، باقی ساری پارٹی تو آن بورڈ ہے۔ جب پولیٹیکل پارٹی پارلیمان کے اندر، تو ان کا بنیادی کام ہے، وسیم سجاد صاحب پرانے پارلیمنٹرین رہے ہیں، بڑی مدت انہوں نے سینٹ میں ماشاء اللہ چیئرمین بھی رہے، اور اتنی لمبا سر وکالت میں بھی ان کا کام ہے۔ ان سے پوچھ لیں کہ پارلیمان کا اور کام کیا ہے؟ پارلیمان کا بنیادی کام تو یہ ہے، اور فنڈامنٹل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی تو جوڈیشری 128 نمبر پہ تھی نا دنیا میں۔ اس سے پہلے نظام عدل ہمارا کون سا دروس تھا؟ لوگوں کو تو شکایات ہی ہے نا عدلیہ سے، عام لوگوں کو تو شکایات ہی شکایات ہیں۔ تو میرے خیال میں ریفارمز ہونی، اور ریفارم پارلیمان کے بغیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اس کے اندر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت اب حکومت اور عدلیہ کے درمیان پیدا ہونے جا رہی ہے؟ لیکن جی پیپل پارٹی تو کوشش کرے گی کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو، اور نہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بار کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا، پھر بھی وکلاء کمیونٹی کو آن بورڈ لیں گے، اور چیئرمین بلاول دوبارہ بھی یہ کوشش کریں گے۔ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیپل پارٹی کی تو اصل وقت کوشش کرے گی کہ حکومت اور عدلیہ میں کبھی بھی ٹکراؤ نہ ہو۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال، 27ویں ترمیم کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ملٹری کورٹس والا معاملہ اور ملٹری ایکٹس والا معاملہ اس میں آئے گا؟ ابھی تک جی ایسی کوئی خبر نہیں، جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، فی الحال تو ابھی کوئی ایسی چیز نہیں۔ اچھا وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سوچ کے تحت آپ کوئی چیز کرتے ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، آپ کو نہیں لگتا ابہام میں اضافہ ہو گیا؟ جی ابہام ہیں کچھ، وہ آہستہ آہستہ محل وقت کے ساتھ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ مثلاً اس وقت ایک ایشو جو آ رہا ہے کہ وہ کون سے معاملے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے،
وہ آئی افریدی صاحب نے ہدایت دی ہے کہ جی جس میں آپ نے کوئی آئینی سوال پیدا ہو رہا ہے تو وہی تو بھیجتے جائیں، سٹاک پائل کرتے جائیں. مشکلات یہی ہوتی ہے نا جی. ایک دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سو موٹو اختیارات ہیں، اگر کوئی بھی کیس اس نوعیت کا ہے تو وہ آئینی بینچ میں جائے گا، یہ بڑے واضح طریقے سے لکھ دی ہے. پھر جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، جہاں پہ صدر سپریم کورٹ سے ایڈوائس مانگتے ہیں کہ بھی یہ ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، اس پہ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہے، تو وہ بھی آئینی بینچ کے پاس جائے گا. تیسرا وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ سبسٹینشیل کویسچن آف لا ریگارڈنگ انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. اب پہلے جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہاں تھا جی کہ اینی کویسچن انوالونگ انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. اب وہ نہیں ہے، اب یہ ہے سبسٹینشیل کویسچن ہونا چاہیے. اب سبسٹینشیل کویسچن جو ہے اس کے بارے میں کافی کیس لا موجود ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سبسٹینشیل کہا جاتا ہے. لیکن یہ سوال آئینی بینچ کے سامنے آئے گا کہ بھی یہ سبسٹینشیل ہے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک رہے گا، مسئلہ رہے گا. اور وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ معاملہ بہتر ہو جائے جب ان کے فیصلے آ جائیں گے اور سپریم کورٹ کو کلیریفیکیشن کر دے گی یا پارلیمنٹ کو کلیریفیکیشن کر دے گی. لیکن یہ بہرحال یہ مسئلے آتے رہیں گے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.